डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। आज इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए जहां आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज करार दिया, वहीं उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आज वो कहां हैं जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे। इसी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने खिताब में एक बार फिर अपने और सिपाही सालार के मिसाली ताल्लुकात का दम भरा और कौम को बताया कि पाकिस्तान आर्मी के सिपाही सालार और हम यकजान दो कल्ब होकर पाकिस्तान की तरक्की के अजीम मकसद के लिए काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने अपनी हुकूमत और फौज को एक सफ़े पर करार दिया। अब ये समझ से बालातर है कि हर तकरीब के दौरान बार बार अपने और फौज के ताल्लुकात को मिसाली बयान करने के पीछे शहबाज शरीफ साहब का क्या मकसद है। एक जानिब शहबाज शरीफ अपने मिसाली ताल्लुकात पर नाजा हैं, तो दूसरी तरफ जो चंद बरस पहले तक ऐसे ताल्लुकात पर इतराते थे वो आज पशेमान हैं। आज बानी तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर जनरल फैज हमीद की ओपन ट्रायल का मुतालबा किया तो उसका दो तरफा रद्द अमल आया। एक रद्द अमल सिक्योरिटी जराये से सामने आया, जिसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई कौन होते हैं बताने वाले कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा और सारी दुनिया को पता चलेगा कि वो क्या करते और करवाते रहे हैं। जबकि दूसरा रद्द अमल हुकूमत की तरफ से आया है, जो अता तारड़ की तरफ से दिया गया। इस रद्द अमल में बानी तहरीक इंसाफ के मुतालबे को फौज के मामलात में मुदाखलत से तशबीह दी गई है। तहरीक इंसाफ के सितारे इस वक्त गर्दिश में हैं। इस जमात ने 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की तारीख दे रखी है, जिसके लिए उन्हें एनओसी भी जारी किया गया, लेकिन आज फिर उनका ये एनओसी मनसूख कर दिया गया। ये चौथी बार है जब पीटीआई को जलसे की इजाजत देकर एनओसी मनसूख कर दिया गया है। आज इलेक्शन कमीशन ने भी रजिस्टर्ड सियासी जमातों की अपडेटेड फहरिस्त जारी की है, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का खाना खाली रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्यों किया, इसके मुहर्रकात क्या हैं, इस मौजू समेत बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान हैं और मारूफ कानूनदान हैं फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। सर, कैसे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती करार दे रहे थे, क्या वाकई ये गलती थी और क्या आपको लगता है कि इस पर तौबा तायब होना दुरुस्त है? देखिए, एक्सटेंशन पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा मसला रहा है और सच्ची बात यह है कि हालात इस किस्म के हैं कि पाकिस्तान में एक शख्स जो भी आर्मी चीफ का होता है इतना ताकतवर है और उसके अंदर एक जो समझिए कि हमारे एक जो डिफेक्टो हालात हैं उनकी वजह से उसमें एक्सटेंशन कोई पॉलिटिकल पार्टीज या जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हाथ में तो बड़ा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये असल कैसे साहब ने बात कही है, बेसिकली तो वो ये बात कह रहे हैं ना कि हमें नहीं देनी चाहिए थी, बट जब आप नहीं देते तो फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो आपने देखा जो पीटीआई की हुकूमत के साथ हुआ, या पहले नवाज शरीफ साहब के आपने तजुर्बात सुने हैं, बेनजीर भुट्टो के तजुर्बात सुने हैं। तो ये पाकिस्तान में इट्स नॉट रियली अ पॉलिटिकल रिमोर्स इस पे कर सकते हैं आप, बट अगर आपके हालात ही ऐसे हों कि जिसमें आर्मी जो है वो कहे, चीफ कहे कि अगर आप मुझे एक्सटेंशन नहीं देते तो मैं माशरा लगा देता हूँ या बंदे हुकूमत ही जो है वो गिरा देगा, तो फिर आप देखते हैं कितनी ऑप्शन आपके पास है। अच्छा फवाद साहब, ये चौथी बार है जब एन वक्त पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे के एनओसी को मनसूख कर दिया और आप बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि इन इजाज़तों से बाहर निकलें, लेकिन मौजूदा क़यादत आपके मशवरों पर कान नहीं धरती। आपको लगता है इस कदर सख्त माहौल में भी पीटीआई को इंतजामिया के बरखिलाफ जाकर जलसा करना चाहिए? देखिए, मेरी तो खैर मशवरा जलसों का हवाले से मुख्तलिफ है। मैं तो समझता हूँ कि एक आपको अलायंस पे तवज्जो देनी चाहिए। देखें, जो जलसे हैं ना, आपकी एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। अब हमारे पास एक कैच 22 सिचुएशन है। एक तरफ तो हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो किसी अमन व अमान के इशू में जो है वो कोई मसला है और या पाकिस्तान इस तरफ जो है वो चल पड़े, क्लैश की सिचुएशन हो, ये नहीं होना चाहिए, इसको भी हमने अवॉइड करना है। और दूसरी तरफ हुकूमत ने तो खैर फैसला ही कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर किसी का कोई फंडामेंटल राइट है ही नहीं, राइट ऑफ लाइफ कोई नहीं है, पॉलिटिकल हकूक पीटीआई के है ही नहीं। और 2 साल से हम मुसलसल देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को तो दीवार से लगाया जा रहा है। और मुझे नहीं पता आज़ाद ममालिक की क्या डेफिनेशन है, बट मेरी नज़र में आज़ाद ममालिक की एक ही डेफिनेशन है और वो ये है कि वहाँ बुनियादी इंसानी हकूक
عوام کو میسر ہیں یا نہیں میسر. اور بنیادی حق ہے آپ کا, سب سے امپورٹنٹ حق یہ ہے کہ آپ حکومت کو انتخابات میں اپنی مرضی سے چنیں گے. اگر آپ کے اوپر ایک مسلط حکومت ہوگی, اگر آپ کے اوپر سیاسی آزادیاں میسر نہیں ہوں گی, اس ملک کو کتنا آزاد کہا جا سکتا ہے اور دنیا اس کو کتنا آزاد سمجھتی ہے. نارتھ کوریا کو, برما کو دنیا کتنا آزاد جو ہے وہ سمجھتی ہے, افغانستان کو دنیا کتنا آزاد سمجھتی ہے. تو یہ ایک میری نظر میں انفارچونیٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور 2 سال سے کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو, پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی, اور عوام ان کو مائنس نہیں ہونے دے رہے. عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان کا قد آج جہاں پہ ہے شاید پاکستان میں کوئی اور لیڈر اس کے قریب بھی نہیں پہنچا. اور انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ کل جب چیف جسٹس پاکستان کے خلاف مظاہرے کی بات تھی تو وہاں پہ تو کسی نے نہ این او سی مانگا اور نہ ہی وہاں پہ کوئی پولیس کی کاروائی ہمیں نظر آئی, اور بڑے آرام سے جو ایک شدت پسند گروہ ہے وہ ڈی چوک میں جمع ہوئے, انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف اور ججز کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی, اور حتیٰ کہ آج چیف جسٹس کے لیے جو ہے وہ سر کی باؤنڈری لگا کے چلے گئے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. تو ایک طرف تو آپ کا حکومت کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ این او سی لے کے بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں کرنے دیے جا رہے, آپ کو جو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. تو اس سے آپ شہری آزادیوں کا اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کتنی شہری آزادیاں اویلیبل. بالکل صحیح. اچھا سر, بانی پی ٹی آئی نے آج یہ مطالبہ کیا ہے کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, اور حکومت اس مطالبے کے جواب میں کہہ رہی ہے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے فوج کا, لیکن ساتھ ہی ساتھ روز روز ہم پریس کانفرنسز میں اس معاملے پر ان کے بیانات بھی دیکھتے ہیں, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس بھی اس معاملے پر کرتے ہیں. تو کیا یہ فوج کے کاموں میں مداخلت کے زمرے میں نہیں آتا؟ دیکھیے بات یہ ہے جی کہ مجھے تو ابھی تک یہ ہمیں ظاہر ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب دوسری طرف حکومت کے وزیر روز پریس کانفرنس کریں اور یہ تاثر دیں کہ ان کی گرفتاری دراصل عمران خان کی جو کیسز ہے اس سے جڑی ہوئی ہے, اور اخباروں میں یہ جو ٹیلی ویژنز ہیں ان میں یہ خبریں دی جائیں کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ اصل میں تو عمران خان کو ملٹری ٹرائل کی طرف لے کے جانے کی بات ہے, تو پھر ایک رد عمل آنا عمران خان کا ایک نیچرل بات ہے. اصولی طور کے اوپر تو حکومت کو یہ تاثر ہی نہیں دینا چاہیے تھا کہ یہ جو گرفتاری ہے اس کا کوئی تعلق سیاست سے ہے. جب آپ ایک دفعہ سیاست سے تعلق اسٹیبلش کر دیں گے تو پھر انٹرنل معاملہ تو نہیں رہے گا نا. لہٰذا اگر آپ کا انٹرنل یہ ایشو ہے and it is related to some internal issues, تو پھر اس کو اس کے مطابق چلائیں, اور اگر یہ سیاست سے جڑا ہوا معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی جو ایک سمجھیے کہ ایک حیت ہے, نوعیت ہے, وہ مختلف ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ بار بار پی ٹی آئی کو تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ چلنے کا لے کر کہتے رہے, لیکن کل بہت کوششوں کے باوجود مولانا نے پھر سولو فلائٹ کا اعلان کر دیا ہے, یعنی اپوزیشن ایک بار پھر بٹ گئی ہے. آپ کو لگتا ہے اس تقسیم شدہ اپوزیشن سے حکومت کو کوئی خطرہ فیل ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا اصل میں جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی یہ. تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو 9 فروری کو جب مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس وقت تحریک میں آنا چاہیے تھا, وہ تحریک میں نہیں آئے. جب لیاقت چٹھا نے واضح کر دیا کس طرح سے الیکشن چرایا گیا, تحریک نہیں چلائی گئی, اور اس کے بعد جو الائنس بننا چاہیے تھا وہ الائنس نہیں بن سکا, اور اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کو. ابھی آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے ایک تنہا جب یہاں اسلام آباد میں انرجی بجلی کے بلوں کو لے کے دھرنا دیا تو الٹیمیٹلی ان کو بری طرح ناکامی ہوئی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا جماعت اسلامی کو. لائک وائز جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ بھی ایک تنہا تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ماحول نہیں ہے. اگرچہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ پاور ہے یا جو مقبولیت ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, بٹ فیکٹ از دیٹ جو تحریک انصاف کی جو ایک تحریک چلانے کی یا اسٹریٹ پاور ہے وہ الائنس کے بغیر ادھوری ہے. اور اگر یہ الائنس ہو جاتا, جہاں مولانا فضل الرحمان, پگاڑا, حافظ نعیم الرحمان اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ اکٹھی بیٹھ کے
اناؤنس کرتی دھرنا یا یہ تحریک، اس کی جو نوعیت ہے وہ بالکل مختلف ہوتی اور حکومت کی ٹانگیں کانپ جاتی، لیکن یہ ایک علیحدہ کرنے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آ پاتا۔ فواد صاحب، ایک آخری سوال، آپ نے بہت زیادہ کیسز میں خود بانی پی ٹی آئی کی پیروی کی ہے، ان کا یہ خدشہ کہ ان کا کیس فوجی عدالت میں چلانا چاہتے ہیں اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ جی شواہد بڑے مضبوط ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ خدشہ درست ہے ان کا؟ دیکھیں، دو حصے ہیں، ایک تو اس کا پولیٹیکل پارٹ ہے، ایک اس کا قانونی پارٹ ہے۔ قانونی طور کے اوپر تو عمران خان کا کیس ملٹری عدالت میں نہیں سنا جا سکتا۔ ایون اگر آپ دیکھیں تو جنرل فیاض کا کیس بھی جو میوٹنی کا ہے اگر اس معاملے میں، تو وہ ملٹری کورٹ میں تو نہیں چل سکتا، مطلب کورٹ مارشل تو نہیں ہو سکتا، ان اے سینس کہ جو ملٹری لا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ صرف 6 مہینے جو سرونگ آفیسر ہے اس کے بعد 6 مہینے تک ہی اپلائی کرتا ہے، اس کے بعد وہ لا اپلائی نہیں کرتا۔ اور عمران خان کو سویلین ہے، تو سویلین کے اوپر تو ملٹری لا جو ہے وہ ویسے ہی اس طرح سے اپلائی نہیں کرتا، اسی لیے سپریم کورٹ میں یہ کیس پڑا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کوئی بھی سپریم کورٹ دنیا کی اگر وہ پیرلل سسٹم الاؤ کر دے گی تو ظاہر ہے کہ وہ خود کو کمزور کرے گی، اور ابھی تک سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ نہیں کیا جو ہونا چاہیے۔ سیاسی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دنیا نے جب بین کرنے کی بات آئی تھی تحریک انصاف کو، تو آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے کیا رد عمل آیا تھا۔ اگر آپ عمران خان کو ملٹری کورٹ سے جو ہے وہ سزا سنوائیں گے، اس کا بھی بہت شدید رد عمل آئے گا پوری دنیا سے، پاکستان کے عوام کی طرف سے بھی یہ رد عمل آ رہا ہے اور دنیا سے بھی رد عمل آئے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاسی مسائل جو ہیں وہ صرف، اور ہم عجیب و غریب پاکستان میں ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایک ہی بات حکومتی وزراء اور حکومتی ترجمانوں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے کہ پکڑ لو، مار دو، فلانے کو پھانسی لگا دو، فلانے کو ملٹری کا۔ ملک اس طرح تو نہیں چلتے، 25 کروڑ کا ملک ہے، ایک ٹرموائل میں آپ نے اس کو ڈال دیا ہے۔ آپ کو ملک کو چلانے کے لیے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک آپ کو نارملائز کرنا ہوتا ہے ملک کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حکومت ہی سب سے پہلے روزانہ ایک ٹرموائل کریٹ کر دیتی ہے اور پھر پورا میڈیا اور پورا عوام جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، جس کا بہت نقصان ہو رہا ہے معاشی طور کے اوپر، سیاسی طور کے اوپر اور سماجی طور کے اوپر پاکستان۔ اور کیا ہی بات ہے، حکومت اس کو سمجھ بھی جائے۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، موجود تھے سینئر سیاستدان اور قانون دان۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک جناب، اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت بشرا صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینیٹر ناصر بٹ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ناصر بٹ صاحب، آج شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر خطاب میں یہ بتایا کہ ادارے اور آرمی چیف اور حکومت ایک پیج پر ہیں اور یکجان ہو کر کام کر رہے ہیں، لیکن سر اس سیم پیج پر ہونے کے باوجود آپ کی حکومت کے لیے مشکلات بہت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کی جو اس طرح اب حالات ہیں، دہشت گردی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ سب سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس مشکل حالات میں پاکستان کی مضبوطی کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اور کم سے کم عوام کو ان مشکلات سے کہتے ہیں نا تحفظ دینے کے لیے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک پیج پہ آنا ہی وقت کی ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے وہ آپ بار بار ہم پروگرام میں ان کا نام لیتے ہیں، عمران خان صاحب، وہ ہر روز ایک نئی بات کرتے ہیں۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیض حمید کا ٹرائل اوپن ہونا چاہیے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ عمران خان صاحب محسن کچھ انسان ہیں، یہ جو بھی ان پہ احسان کرتا ہے یہ اس کے خلاف اس طرح ہوتے ہیں اور ایسے انجان بنتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں۔ فیض حمید اور باجوہ، ثاقب نثار، یہ 2018 میں وہ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو مسلط کیا، ووٹ چوری کر کے ان کو کہتے ہیں مسلط کیا، وزیر اعظم بنایا۔ وہ جو کچھ ہوا اس کے ابھی تک پوری عوام جو ہے نا اس کی سزا بھگت رہی ہے، مہنگائی ہے، دہشت گردی ہے۔ انہوں نے قطر میں جب طالبان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو واپس افغانستان لایا، جیلوں سے ہزاروں جو قیدی تھے ان کو چھڑایا،
یہ چیزیں جب وہ کرتے رہے تو اب عمران خان جو ہے وہ اس کا ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں امن نہ آئے. تو میرا خیال ہے کہ اب جو کچھ سامنے آ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا فیض حمید صاحب کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, تو میرا خیال ہے جب عمران خان کا ٹرائل ہوگا تو یہ اوپن ہی ہوگا اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ تانے بانے ان کے فیض حمید صاحب سے ملے ہیں, پکڑے گئے ہیں جیلوں میں, کچھ لوگ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ پکڑا گیا ہے, اس کے 6 جو آگے ملازم ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. آج 1-2 دن پہلے میرا خیال ہے وہ کچھ لیڈیز کانسٹیبل ہیں ان سے موبائل فون پکڑے گئے ہیں, جو فیض حمید صاحب سے بھی موبائل فون پکڑے گئے. تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو آپ دیکھیں ہم نے ایک ایسے شخص کو اس پاکستان پہ مسلط کیا جس کے سام ابھی تک لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شوکت بسرا صاحب, آپ کا سر اس پر کیا سٹیک ہے کہ بانی پی ٹی آئی اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر سکتے ہیں, پھر وہ خود کہتے ہیں کہ میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں؟ اچھا اقرا, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ناصر بٹ صاحب اور ان کے لیڈران بالکل ان کا معصوم چہرہ, باتیں بڑی میٹھی میٹھی, لیکن واردات جو ڈالتے ہیں وہ سب کے سامنے. ابھی کہہ رہے تھے ہم تو چاہتے ہیں جماعتیں اکٹھی ہوں, مسائل حل ہوں. وہ کہتے ہیں نا بغل میں چھری منہ میں رام رام. حالت یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں کہ یہ جو فارم 47 کے نمونے ہیں, 3 سال سے حکومت ہے, پہلے 2 سال رجیم چینج کے بعد آئی, جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا, جو جمہوریت کے ساتھ کیا, جو عوام کے ساتھ کیا, آئین اور قانون کا کھلواڑ کیا, انسانی بنیادی حقوق کا جنازہ نکالا, ججز بیچارے چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیمرے لگا رہے ہیں. ویسے تو یہ ان کی لیڈرشپ اور ناصر بٹ صاحب خود بڑے ایکسپرٹ ہیں آڈیوز اور ویڈیوز بنانے پہ, اور ان کی حکومتیں بھی آڈیوز اور ویڈیوز پہ چلتی ہیں اور اس کے ذریعے دھمکاتے ہیں. یہ اصل تو پلے تو ہے کوئی چیز نہیں, کونسلر بننے کے قابل نہیں رہے میاں نواز شریف خود, باقی ان کی کیا حالت ہوگی. دوسری آپ نے, اچھا ایسے نہیں بٹ صاحب دیکھیں میں نے آپ کی بات بڑے پیار سے سنی ہے. اچھا رہ گیا باقی آپ نے جنرل فیض والی بات کی. اقرا, ہمارا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ جب 9 مئی ہوا تھا, ویسے تو 9 مئی کا جواب 8 فروری کو قوم نے دے دیا, اگر 9 مئی سچ ہوتا تو 8 فروری کو میاں نواز شریف سمیت ان سب کی ضمانتیں نا ضبط ہو جاتی, سارے بیچارے ڈاکٹر یاسمین. اچھا بسرا صاحب اس میں ایڈ آن بھی کر دیجیے گا, بسرا صاحب اس میں ایڈ آن بھی کر دیجیے گا. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں فیض حمید کی, عطا طارق صاحب کہتے ہیں یہ اندرونی معاملہ ہے فوج کا, اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ بانی تحریک انصاف کو ذہنی مریض سے بھی آج انہوں نے تشبیہ دی ہے. ظاہر ہے جن کے اپنے بیچاروں کے دماغ پاگل اس لیے ہو گئے ہیں کہ بیچارے کونسلر بننے کے قابل نہیں رہے ہیں, گھبراہٹ ہے, پریشانی ہے, کانپیں ٹانگ رہی ہیں, زبانیں خشک ہیں, عوام تو ساتھ ہے نہیں. اگر آج یہ پولیس کے بغیر عوام میں جائیں گے, ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا, گندے انڈوں کے ساتھ ٹماٹروں کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا. عوام تو تنگ ہے بیچاری, اور عوام کو پتہ ہے کہ ساڑھا پیسہ سارا لٹ کے کھا گئے نے, ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے, مہنگائی کی حالت یہ ہے. تو حالم یہ ہے کہ یہی 5% ایلیٹ ہے پاکستان کی جو اس وقت پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے. اصل مسائل کی جڑ تو یہ ہیں. ابھی جنرل فیض والی بات جو طاہر صاحب نے کی اس کا جواب سن لیں. دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ 9 مئی بہانہ ہے, عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ ہے. جس جو سی سی ٹی وی فوٹیج پیش نہیں کر رہے اور جو جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے وہ 9 مئی کے ذمہ دار ہیں. آج تک نہیں بنایا, ہم نے اپلیکیشن دی ہے سپریم کورٹ کے اندر. اب جنرل فیض والا معاملہ آ گیا. جنرل فیض کا معاملہ جس دن وہ پکڑے گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی قانون توڑا ہے, ہماری حکومت سمجھتی ہے, ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے, جس نے قانون توڑا ہے, جس نے کوئی جرم کیا ہے, خواہ وہ کتنا ہی طاقتور ہو, اس کو پکڑا جانا چاہیے. عمران خان تو یہی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں طاقتور کے لیے قانون ہی نہیں ہے, پیسے والے کے لیے قانون ہی نہیں ہے, جیسے میاں نواز شریف وغیرہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, زرداری صاحب کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, ان کے لیے کوئی عدالتیں نہیں ہیں, ان کی اپنی سارا کچھ ان کے اپنے معاملات ہیں, عدالتوں سے بری بھی ہو جاتے ہیں, 17 ارب کی ٹیٹیاں لگتی ہیں. اب جنرل فیض کی جب ISPR سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ انٹائرلی جو ایک معاملہ ہوا ہے ٹاپ سٹی والا, اس کی انویسٹیگیشنز پلس کوئی انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد چیزیں کی ہیں اور ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے اس کے فوری بعد یہی عطا طارق صاحب جو جماعت کے ترجمان بھی ہیں, انفارمیشن منسٹر ہیں ظاہر ہے, اور پھر آپ شرجیل میمن کو لے لیں, آپ طلال چودھری کو لے لیں, آپ ان کے دانیال وہ فارم 47 والے سارے نمونے انکلوڈنگ بٹ صاحب جو ان کے سپوکس, وہ جی ہمیں شہادتیں مل گئی ہیں, ہمیں ثبوت مل گئے ہیں, عمران خان صاحب اور جنرل فیض کا 9 مئی کا گٹھ جوڑ مل گیا ہے. تو خان صاحب نے کیا کہا, جو سوال کیا گیا, انہوں نے کہا ست بسم اللہ جی آیا نو,
بنائیں, اب تو اور ضروری ہو گیا ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں, لائیو پروسیڈنگ دکھائیں پوری قوم کو, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اس میں کیا غلط بات کی ہے؟ جہاں تک جنرل فیض کا معاملہ ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ مارشل تو ہمیشہ ان کا فوج کا اپنا ڈپارٹمنٹ اپنے طور طریقے سے کرتا ہے, اپنے رولز سے کرتا ہے, اس کی تو بات ہم کر ہی نہیں رہے. اور اب دوسری بات یہ ہے, ان کو یہ کہیں نا, یہ اتنے اچھل کود کر رہے ہیں, کچھ واٹس ایپ کے صحافی, کچھ یہ والا ٹولہ, ان کو کہیں بھائی بے شک آپ کی جعلی حکومت ہے, کبھی کوئی ملزم مجرم یہ کہتا ہے کہ آئیں بنائیں جوڈیشل کمیشن, دکھائیں لائیو اس کی پروسیڈنگ. لیکن ایک بات بٹ صاحب یاد رکھیے گا, عمران خان آپ کو 2 سال ہو گئے ظلم کرتے ہوئے, 1 سال سے وہ جیل میں ہے. آپ لوگ 2 مہینے اس جیل میں نہیں رہ سکتے جس ڈیتھ سیل میں ہم نے خان صاحب کو رکھا ہوا ہے. آپ کے ساتھ ہی کلچ پلیٹیں بیٹھ جائیں گی, دل کا مرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے بسرا صاحب, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل صحیح, بٹ آپ کا پوائنٹ ایک بات ہمارا چیلنج ہے, آپ ہمیں 2 مہینے اس ڈیتھ سیل میں رہ کے دکھا دیں جس میں خان صاحب ہیں, تو لگ پتا جائے گا. اس واسطے کسی غلط فہمی نہیں رہنا. اچھا بالکل کوئی معافی نہیں, کوئی آپ سے صلح نہیں, کوئی آپ سے ڈائلاگ نہیں. آپ کا جانا ٹھہر گیا. بٹ صاحب تیاری کرو, پینٹ کوٹ جڑے نا دوبارہ ہینگ کر کے نا لندن جان دی تیاری کرو. میرے ساتھ ہی موجود رہے گا بسرا صاحب. بٹ صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. سر تیمور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ تالپور صاحب آپ کا. سر عطا تارڑ کہتے ہیں کہ فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا معاملہ فوج کے معاملات میں مداخلت ہے. پیپلز پارٹی کا کیا سٹیک ہے سر اس پر؟ ریپیٹ کیجیے گا کوسچن. جی, آج بانی پی ٹی آئی نے فیض حمید کے اوپن ٹرائل کی بات کی اور عطا تارڑ نے اسے فوج کے معاملات میں مداخلت قرار دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے اس پر؟ میں سمجھتا ہوں جو قانون اپنی رستہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنا رستہ کیری آن کرنا چاہیے. جو بھی کچھ فوج کر رہی ہے وہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے. اٹس اکارڈنگ ٹو دا آرمی ایکٹ. تو آرمی ایکٹ پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کا قانون. اور آرمی ایکٹ کے تحت جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ ٹرائلز ہوتے رہے ہیں, تو ابھی بھی ہونے چاہیے. وائی ناٹ؟ کسی نے اگر اتنی زیادتی ظلم کیا ہے تو پھر اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے. ابھی تو آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے میرے خیال سے. آپ نے تو 1-2 قصے سنے جو مشہور ہوئے فیض حمید صاحب کے, ان کی اگر آپ ہسٹری نکالیں تو ہمیں پتہ لگا جائے گا. ابھی تو یو ہیو جسٹ سین دا ٹپ آف دا آئس برگ. ابھی نیچے سے کیا کیا ہے وہ اوپن ہوگا نہیں ہوگا, ہم تک کبھی بات پہنچیں گی نہیں پہنچیں گی. تو یہ تو بڑا ایک ہے نا, یہ ظلم زیادتیاں تو بڑی ہوئی ہیں, ہر پارٹی کے ساتھ ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہیں, نون لیگ کے ساتھ ہوئی ہیں. تو یس, دس شوڈ بی ٹیکن اوور بالکل, اور اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا لگنا چاہیے. وی شوڈ بی ٹولڈ واٹ all he did, where all he was involved, how he was politically murmuring for عمران خان صاحب. تو یہ ساری چیزیں بالکل آنی چاہیے. باقی میرے بھائی بیٹھے ہیں بسرا صاحب, مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے شیروانی سلوا لی ہے, پر اتنا جلدی آپ کو ملنے والی نہیں ہے پہننے کے لیے. ابھی آپ کو اس کے لیے 3.5-4 سال انتظار کرنا پڑے گا آرام سے. بالکل ٹھیک ہے. تالپور صاحب ابھی جیکٹ سلوائی ہے, ایچکن سلوائیں گے اکتوبر کے بعد جب آپ لوگ پیک اپ کر رہے ہو. ناصر بٹ صاحب, سر آپ کو لگتا ہے 2 مہینوں میں کچھ ہو جائے گا؟ شوکت بسرا صاحب, میں یہ شوکت بسرا صاحب کو کہیں آپ ذرا سنیں. آپ جو جیل کاٹ رہے نا دیسی مرغے, اور وہاں جو آپ کو ایکسرسائز کی مشینیں ملی ہوئی تھیں اور آپ بڑی لمبی واقعیں کرتے تھے, وہ دن گئے. اب فیض صاحب پکڑے گئے ہیں, آپ جو ہے نا یہ آپ کی سہولیات ساری کٹ ہو گئی. رؤوف حسن صاحب جب پکڑے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھیں, وہ میرے اکوپمنٹ پڑے ہیں وہ اٹھا لائیں. یہ سارا کچھ فیض حمید صاحب کا میسج آتا تھا, ہم آگے پہنچاتے تھے, وہ میسنجر. اب پکڑے گئے شوکت بسرا صاحب, آپ تیاری کرو. ٹرائل اگر عمران کا ہوا تو اوپن ہی ہوگا, آپ فکر نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ آپ جام جس حالت میں کھڑے ہیں نا, اس کے ذمہ دار یہی ایک رجیم تھی. آپ میری بات سن لیں, اس کے بعد آپ بات کریں. اب آپ کو میں بتاؤں نا کہ آپ کی جو اصلی حالت ہے نا, میرے قائد نے ہمیشہ کہا کہ یہ جو فیض باجوہ, ثاقب نثار, آصف سعید کھوسا اور یہ جو رجیم تھی نا, جنہوں نے مل کے اس عمران خان کو جعلی ووٹوں سے زبردستی بٹھایا 2018 میں, اس کے بعد پاکستان کی حالت ہوئی جب اس کو بٹھایا گیا زبردستی. اس وقت پیٹرول جو تھا 65 روپے کا تھا, چینی 50 روپے کی تھی, 100 روپے کا ڈالر تھا. آپ جیسے نئے لوگوں نے اس پاکستان کی حالت کی, اور اب آپ تو اوپن ہو گئے ہیں. عمران خان تو اتنا موسم کش آدمی ہے, وہ فیض کو جانتا نہیں ہے. اب پہلے کہتا تھا میرا کیا کام ہے, فیض حمید جانے اور آرمی جانے. آج کہہ رہا ہے جی کہ اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے.
تو یہ باتیں کہ سارے تانے بانے مل رہے ہیں، تو حالات آپ کے سامنے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جس حالت میں آج پہنچا ہے، دہشت گردی ہے، اس کے لیے تو سب جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک پیج پہ آنا چاہیے. لیکن عمران خان کا یہ مشن ہی نہیں ہے. عمران خان کا مشن ہے 9 مئی. جو اس نے کیا، اس نے پہلے کہا کہ میرا کیا واسطہ ہے 9 مئی سے. پھر اس نے کہا اچھا میں نے کہا تھا وہاں جائیں، لیکن وہاں جا کے نا صرف احتجاج کریں پرامن. جب آپ لوگوں کو وہاں لے کے جاتے ہیں ہجوم کو، تو اس کے بعد جب آپ لے کے گئے تو پھر پرامن احتجاج کون سا تھا؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا اچھا ایسا کریں، مجھے CCTV فوٹیج دکھائیں، اگر میرے بندے ہوئے تو میں معافی مانگ لوں گا. تو عمران خان جو ہے نا وہ ایک فتنہ شخص ہے. اب وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. اس کے ہوتے ہوئے اس ملک میں امن نہیں آ سکتا جب تک اس کے کیے 190 ملین دیکھ لیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا، مجھے ملک ریاض نے کہا کہ میری پیسے چوری کے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ پیسے، میں تو اس کی بات مان گیا. اور ملک اتنا جھوٹ بولو عمران خان جتنا برداشت انسان کر سکے. یہ 190 ملین لنڈن سے آئے. لنڈن کی کورٹ نے کہا کہ ملک ریاض جو ہے منی لانڈرر ہے، اس کے پیسے وہاں ضبط ہوئے. وہ پیسے ان کا قانون ہے کہ اس ملک میں آتے ہیں جس ملک کا وہ شہری ہوتا ہے. اب ملک ریاض کا وہاں ویزا بھی کینسل ہو گیا، اس کے بیٹے کا بھی ویزا کینسل ہو گیا. اور یہ جب پیسے آئے تو انہوں نے لفافہ بند کر کے لہرایا کہ جی یہ میں ملک ریاض کا جو جرمانہ ہے وہ جمع کرا رہا ہوں، آپ چور ہیں، آپ کو چوری کی سزا ملے گی اور آپ 9 مئی کی معافی مانگ لو. آپ کا موقف آ گیا ہے. بالکل سر درست ہے. اب 9 مئی کی معافی تو پتہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگو. بشرا صاحب، کل اسد کیسر صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ PTI پر جو آج مصیبتیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو آپ لوگوں نے ایکسٹینشن دی، اور اس غلطی پر پھر آپ کو لگتا ہے آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے؟ اچھا، پہلے اس سوال کے جواب سے پہلے میرے دونوں بھائیوں نے کوئی باتیں کی ہیں. جنرل فیض نے اگر کوئی اس کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے، اس نے قانون توڑا ہے، اس نے کوئی غلط کیا ہے، تو بالکل ڈی چوک پر اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. بالکل، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. رہی بات جنرل فیض کی، وہ جتنا فیض ان پہ برستا تھا اس فیض کا، وہ تو شاید ہم پہ بھی نہیں برستا تھا. خواجہ آصف جو فارم 47 کا نمونہ ہے، جو 50,000 ووٹوں سے ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہار گیا، موجودہ وزیر دفاع، وہ کیا کہتا تھا؟ اگر 60 ہے تو چلا دیں. وہ کہتا تھا 2019 میں جنرل باجوہ کے گھر میں ہماری ملاقات ہوئی، اور وہاں پر جنرل فیض نے کہا کہ اسی رج گئے ہیں خان صاحب تو، یہ لیں آپ پنجاب کی حکومت اور 6 مہینے بعد مرکز کی حکومت لے لیں، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. پھر یہ 50 روپے کے سٹامپ پہ وہ جانور کا خون لگا کے جو رزلٹ بنائے گئے تھے میاں صاحب کے، وہ کس نے بگایا تھا ان کو؟ وہ بھی آپ زبیر صاحب سے پوچھ لیں جو ان کے ترجمان تھے. پھر ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ اور جنرل فیض کے ساتھ زبیر صاحب ملاقاتیں کرتے تھے، اور مریم صفدر، اور وہ کہتی تھی کہ اوے کسی نے دسنا نہیں ہے کسی ملاقاتیں کر رہے ہیں، تعلق ہمارا تھا. اور سب سے بڑھ کر ان سے یہ پوچھیں کہ جو سلمان شہباز جن کو بگایا تھا جنرل فیض نے، یہ کس نے بتایا تھا؟ پوچھ لیں ان سے. اور چیف آف آرمی سٹاف کے لیے نام کس نے دیا تھا؟ سلمان شہباز نے. جنرل فیض کا دیا تھا سلمان شہباز نے. اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پاکستان کا تو مسئلہ ہی ہے، عمران خان کس بات کی جنگ لڑ رہا ہے؟ جنگ یہ لڑ رہا ہے کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. پاکستان میں یہ جو ہے نا کہ جو طاقتور ہے، جو پیسے والا ہے، اس کے لیے پاکستان میں قانون ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو عدالتیں چل کے ایئرپورٹ پہ آ جاتی ہیں. اس میں نیب جو ہے جو کہتا ہے کہ میاں صاحب نے اربوں روپے کرپشن کی ہے، ٹیٹیاں لگائی ہیں، منی لانڈرنگ کی ہے، عدالت میں جاتا ہے کہتا ہے نہ جی نہ، ہمارے پاس تو اب کوئی ثبوت نہیں ہے. سر آپ لوگ غلطی تسلیم کرتے ہیں جو اسد کیسر کہہ رہے ہیں. میں ایک فکرہ اور کہہ کے، یہاں پر دبئی لیکس آتی ہیں، اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں دونوں خاندانوں کی، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. یہ 80 ارب کا ڈاکہ ڈال دیا گندم پہ، یہ کس نے ڈالا؟ کوئی بات نہیں کرتا. مسئلہ کون ہے؟ مسئلہ عمران خان ہے. وہ کیوں کہ اب اس کے مقابلے میں یہ کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے. میرا چیلنج ہے بٹ صاحب کو، بٹ صاحب میاں صاحب کو جاؤ، میاں صاحب سے کہیں کہ لاہور کا کوئی حلقہ منتخب کر لیں. حالانکہ میں بھاول نگر رہتا ہوں، ہم ایم این اے تو بہت دور کی بات ہے، کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے ہمارے عام کارکن سے. اب حالت یہ ہے باؤ جی چوری پکڑی کی، یہ گلہ انیا کرا کرو جنہیں. سر آپ کا پوائنٹ آگے ہے، مجھے موقع دیں سر. بٹ صاحب آپ اپنی ٹرن پہ بات کیجئے گا.
बट अपनी टर्न पे बात कीजिएगा। जहां रहेगी असद कैसर साहब की बात, क्या सवाल किया था आपने इकरा? असद यार कैसर के झूठ ना बोला करें ना सर यार। वो कह रहे हैं कि हमारी गलती अच्छा यार, थी, सुन तो बार-बार लेना। आपको एक्सटेंशन देना, तो फिर माफी मांग ले आप लोग। कौम से अच्छा, वो भी क्यों सुन दी ले। आप लोगों ने? देखें मैं समझता हूं वो इंसान बहुत बड़ा इंसान होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करता है। आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैं फिर कहूँ हमारी गलती थी, मैं आपके सामने तस्लीम करता हूं, पाकिस्तान में एक्सटेंशन का रवाज नहीं होना चाहिए। ये एक्सटेंशन की वजह से आज जो पाकिस्तान के हालात है, मेरा तज्जिया ठीक ये है। है बतौर एक सियासी कारकुन के, ये एक्सटेंशंस ने पाकिस्तान को इस चले नौबत सर, पर फिर हर पहुंचाया है। जमात ने हिस्सा हमारी भी डाला गलती ना। थी, लेकिन आपको पता है, आपकी भी सुन गलती तो थी, ले, लेकिन नहीं बाकियों एक की भी फिक्रा गलती सुन है, तो ठीक ले। है। सर, मुझे आप मौका- हाँ, सर। इकरा सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ ने, नासिर भट्ट साहब भी मौजूद सन, कुरान पाक पे हलफ लिया अपने लोगों से, ओए है। एक्सटेंशन देनी है लेकिन उसे जाके दसना नहीं। अच्छा चले सर, मुझे मौका दीजिएगा मियां साहब ने तालपुर नहीं साहब किया की था तरफ हलफ। मैं चलूं। तैमूर तालपुर साहब, आपको लगता है कि जो पीटीआई कह रही है कि हमारी मिस्टेक थी, लेकिन 9 मई पे भी माफी नहीं मांग रहे और फिर एक्सटेंशन पे भी फिर अब इन्हें माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए, अपनी हर गलती पे माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा इनका गुनाह है, वो जिस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू हमारे यूथ को, हमारे नौजवान बच्चों को मिसफीड किया रहा है, मिस इंटरप्रेट करा रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं, उनका जहन बागी कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो इनका कसूर ये है। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने जो ज्यादतियाँ की हैं, इकोनॉमिक ब्लंडर्स किए हैं, पूरी कोशिश की है, IMF के जो लोन है वो ना हो, फिर किस्तें डुबाने की कोशिश है, तो दे हैव डन एवरीथिंग दे कुड डू। बशर साहब मेरे भाई हैं, मैं बड़ी इनकी इज्जत करता हूं, पर अफसोस के साथ जो उनकी पॉलिसीज थी और जिस मुल्क के साथ ज्यादती हुई है वो तो हद दर्जे की हुई है, तो उसकी तो सजा मिलनी चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि अगली बार कल को कोई ये ना करे अपने मुल्क के साथ ज्यादती करने की, अपने मुल्क के साथ एंटी पाकिस्तानी होके साबित दिखाया है इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं ये बात कभी मान नहीं सकता था कि कोई इस तरह कर सकता है, पर खान ने करके दिखाया और हमने अपनी आंखों से अपनी उम्र में देख लिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। नासिर भट्ट साहब, सर कोई एंडिंग रिमार्क देना चाहेंगे या बशर साहब की बात का जवाब देना चाह रहे थे उस टाइम? नहीं, इन्हें बात ना ये ही है कि समझो। शौकत बसरा इनके साहब पल्ले होते है हैं कि क्या? अभी तो अब सुन ले, और अब मैं बताता हूँ, अब आपके पल्ले जो आने लगे हैं ना, की सुन लिए तो असद हड्डी कैसर कौंसलर माफी तुम्हें बांट नहीं मांग लिया सकते, ना। साडी अच्छा, गल सुन लो। ओए ਤੁਹਾਡੇ अच्छा मेरी सुन लो, असद कैसर माफी मांगी है, आहिस्ता आहिस्ता अपने काम बावजूद चलता है। को अब असद इलेक्शन कैसर लड़न माफी लड़ूं मांगेगा, और बावजूद जिन्होंने तो वज़ीर आज़म अब बना सुन लिया ले, है ना, सुन ले, इन फिर लोगों मुझे बेचारे closing रोल करनी दिता है। दे। एक मैं बात बता दूं। हाँ बोले सर। अच्छा, अब ये पता है इनकी ये पुरानी आदत है, अब ये बोलते रहेंगे असद कैसर ने माफी मांगी है कितने टाइम के बाद। अब जो 9 मई है ना, मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ कि इमरान अब लेट गया है, उसके सारे जितने कनेक्शन थे ना वो कट गए हैं। जेल में वो 2 लेडीज जो पकड़ी गई हैं, वो मोबाइल फोन थे उसके पास, वो और सर, तो ये फैज साहब के लोग- बाद सर, ये भी सब मोबाइल लोग फोन आप- बना दे, पकड़े आसान गए। बात है, लाइव सर, कार्रवाई दिखाएं। सर ये तो सारा कुछ लाइव हुकूमत की कार्रवाई नाक के दिखाएं, अगर नीचे कुछ उतारा सबूत ना मिल गया सर। तो भाई। सर ये जो कनेक्शन मैं- पकड़े अब जा रहे आपकी हैं आवाज़ में हुकूमत, मैं एक बात बताऊं जी जी कि अब भट्ट साहब मुझे सर ये भट्ट साहब बताइएगा। सबूत मिल गए हैं जो तो जेल लाइव काट रहे थे ना, भट्ट साहब सबूत ये मिल जो गया तो जेल लाइव काट टीवी रहे पे थे ना, कार्रवाई ये दिखाएं जेल हमारे थी। खिलाफ, वो अब जुडिशियल कमीशन अब बनाएं। इनको पता क्या है, अब इमरान खान ने लेट जाना है, 190 मिलियन की चोरी, ये और मलक रियाज दोनों को सजा मिलेगी। इस इमरान खान का काम Absolutely एक है, not. कितना बहुत शुक्रिया पाकिस्तान आपका में सेनेटर नासिर इमरान भट्ट खान साहब, का एक शौकत असूल बसरा है कि साहब और यहाँ तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद थे। वो हार मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन जो फैसले हैं वो इंसाफ के मुताबिक होने चाहिए, चाहे कोई भी हो। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।